अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं उमास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम मुल्कों ने किया एहतजाज, तुर्की ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसराइली फौज मस्जिद अक्सा में घुस पड़ी, रोजेदारों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इसराइल में मुजाहरे तेज, मंसूबा वापस लेने के मुतालबे पर नेतन्याहू ने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर खालिस्तानियों का एहतजाज, अमरीका में मुखालिफ इंडिया सरगर्मियों में इजाफा। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क भर में एहतजाज, पार्लियामेंट में भी हंगामा। कर्नाटक में रिजर्वेशन मसले पर बंजारा कम्युनिटी का एहतजाज, येदियुरप्पा के घर पर हमले की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने कविता के खिलाफ ईडी कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया, दरखास्त पर 3 हफ्तों बाद सुनवाई। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब में जुमे को डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत की है। सऊदी अरब के साथ जॉर्डन, कुवैत और क़तर ने भी इंतहा पसंदों की इस हरकत की मजम्मत की है और कहा कि रमज़ान के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक कट्टर मुस्लिम दुश्मन तंजीम ने कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े को फेसबुक पर लाइव पेश किया था। इस तंजीम ने कोपनहेगन में तुर्की के सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद का नुस्खा और तुर्की का परचम जलाया था। तुर्की की वजारत खारजा ने उसे हेट क्राइम करार दिया और कहा कि ऐसी कार्रवाइयों को इजहार ख्याल की आज़ादी के नाम पर कबूल नहीं किया जा सकता। वजारत ने डेनमार्क के अहदेदारों से कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे वाक़यात आइंदा पेश ना आए। जॉर्डन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यह नस्ल परस्ती और नफरत बढ़ाने वाली कार्रवाई है। क़तर की वजारत खारजा ने कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी की आड़ में कुरान मजीद जलाने से पुरअमन बका बाहम की कदरों को ख़तरा पैदा हो सकता है और ये दोहरे मेआरात है। वजारत ने कहा कि क़तर रंग और नस्ल और मजहब की बुनियादों पर हर तरह की नफरत को मुस्तरद करता है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा के करीब एक बम धमाके में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया। यह वाक़या वजारत खारजा जाने वाले रास्ते पर एक चेक पॉइंट के पास हुआ। कम से कम 619 सिविलियन और बाज़ दूसरे जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। काबुल के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ये एक खुदकुश बम बरदार की कार्रवाई है। मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज रमज़ान के चौथे दिन घुस पड़ी और ज़बरदस्ती रोज़ेदारों को बाहर निकाला। इसराइली फौज के साथ कट्टर यहूदी इंतहा पसंद भी थे। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसराइल की ये कार्रवाइयाँ तनाव बढ़ाने वाली हैं और नतीजों के लिए इसराइली हुकूमत जिम्मेदार होगी। अदालती इस्लाहात के खिलाफ इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में ज़बरदस्त अवामी मुजाहरे जारी है। 24 घंटों के दौरान तल अबीब की सड़कों पर इंसानी सरों का समंदर देखा गया। नेतन्याहू हुकूमत की अदालती इस्लाहात को लेकर आवाम में बरहमी देखी जा रही है। वज़ीर दिफा को बरतरफ किए जाने पर भी अवाम बरहम है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के बाद अवाम और मुश्तइल हो गए हैं। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि इंसाफ के निज़ाम को तब्दील करने के मुतनाज़िया मनसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। इससे पहले इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने क़ानून इस्लाहात के तनाज़े पर अपने वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया है। मिस्टर गैलेंट ने अदालती निज़ाम को तब्दील करने के मुतनाज़िया मनसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू ने मिस्टर गैलेंट को इतवार के रोज़ एक इजलास में तलब किया और उन्हें बताया कि उन्हें अब वज़ीर दिफा की हैसियत से उन पर एतमाद नहीं रहा है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने के मंसूबे की वजह से गुज़िश्ता 1 माह से अवामी एहतजाज जारी है। गैलेंट ने इस मंसूबे को सहयूनी रियासत की सलामती के लिए फौरी और ठोस खतरा करार दिया था। वज़ीर दिफा ने नेतन्याहू की
لکوڈ پارٹی کے کچھ ساتھی ارکان کی حمایت حاصل کر لی تھی، لیکن انتہائی دائیں بازو کے دیگر ارکان نے ان سے وزارت چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرے کے خواہش مندوں کو ماہ رمضان المبارک کے دوران صرف ایک بار ہی عمرے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی اور اس کی دوبارہ اجازت نہیں ملے گی۔ اس اقدام کا مقصد ماہ مقدس کے دوران عمرے کے خواہش مند تمام زائرین عمرہ کو ایک موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ آرام اور سکون سے عمرہ ادا کر سکیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے زائرین عمرہ پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے پرمٹ نسک ایپ سے حاصل کریں تاکہ انہیں بروقت سہولت حاصل ہو سکے۔ سعودی میڈیا کے مطابق عمرے کی تاریخ میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ اپنا اپائنٹمنٹ مقررہ وقت سے قبل نسک ایپ کے ذریعے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نیا پرمٹ حاصل کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس کی تصدیق کی کہ اپائنٹمنٹس وقتاً فوقتاً اپڈیٹ ہوتی رہیں گی اور اگر زائرین ریزرویشن کی تاریخ نہ پا سکے تو وہ اس کے بعد آئندہ کا کوئی اور وقت تلاش کر سکیں گے۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی خاندان کے گھر کو آتش زنی کا نشانہ بنا لیا۔ فلسطین میں مقدس مہینے رمضان کا آغاز اسرائیلی تشدد کے اضافے اور فورسز کے ہاتھوں متعدد فلسطینیوں کی ہلاکتوں سے ہوا ہے، جس میں مذکورہ بالا واقعہ اسرائیلی جارحیت کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق رام اللہ کے علاقے سنجل میں ایک گھر کو آتش زنی کا نشانہ بنایا گیا جس میں میاں بیوی اور بچے سو رہے تھے۔ انتہا پسند یہودیوں نے رات کے وقت گھر کی کھڑکی توڑی اور آتشی مواد اندر پھینک دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ کنارے میں گھر پر آتش زنی کے حملے کا الزام یہودی دہشت گرد عناصر پر عائد کیا ہے۔ واقعے میں کوئی زخمی تو نہیں ہوا ہے۔ گھر کے مالک اور 4 بچوں کے باپ احمد و شراویح نے بتایا کہ وہ کھڑکی کے ٹوٹنے کی آواز سے بیدار ہوئے اور آگ کے شعلے پھیلنے سے پہلے اپنے 4 بچوں اور بیوی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر خالستانیوں نے احتجاج کیا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ لوگ امرت پال سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ رچمنڈ ہل علاقے میں بابا مکھن شاہ سکھ سینٹر سے احتجاجیوں نے ریلی نکالی جو مینہٹن سٹی کے مرکز میں ٹائمز اسکوائر پر پہنچی۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ ہفتے کو واشنگٹن میں انڈین ایمبیسی پر حملے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ امرتسر میں آج حکومت نواز میڈیا کو لے کر زبردست احتجاج کیا گیا۔ مختلف جتھے بندیوں کا آج گولڈن ٹیمپل میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک خانگی چینل کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ امرت پال کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نمائندے نے کہا کہ سکھوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ کووڈ کے دوران سکھوں نے لنگر لگائے، آکسیجن کے بھی لنگر لگائے، لیکن آج یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سکھ دہشت گرد ہیں۔ سکھوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس طرح سکھوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ بعض قومی چینلز کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ ادھر بھوپال میں کانگریس کی طرف سے پھر احتجاج ہوا۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف آج پھر احتجاج کیا گیا۔ کانگریس کے کارکن آگے بڑھنا چاہتے تھے، پولیس نے انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ اس موقع پر پولیس کے احتجاجیوں کی دھکم پہل بھی دیکھی گئی۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں کانگریس اور اس کے اتحادی جماعتوں کی طرف سے احتجاج جاری ہے۔ آج دلی میں NSUI کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا اور مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ راہل گاندھی اور اڈانی معاملے کو لے کر آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ دیکھا گیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی اجلاس کے آغاز سے چند سیکنڈ کے اندر ہی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 2 بجے کے بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا، ایوان میں احتجاج اور شور و غل جاری رہا، جس کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں فائنانس بل 2023 کو منظوری دے دی گئی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان توقع کے مطابق آج صبح نہیں چل پائے۔ صبح 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی۔ اپوزیشن کے ارکان جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اسپیکر کے اجلاس تک پہنچ گئے اور پلے کارڈز لہرانے لگے۔ پلے کارڈز اسپیکر کی کرسی تک پھینکے گئے۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے صرف 3 سیکنڈ کے اندر کارروائی کو سے پہلے 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اڈانی معاملے پر کانگریس کا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جاری رہا۔
آج کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے گاندھی کے مجسمے کے پاس دھرنا دیا۔ اس احتجاج میں کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے، ادھیر رنجن چودھری، کے سی وینو گوپال، سونیا گاندھی کے علاوہ اپوزیشن کے دیگر لیڈرز موجود تھے۔ اپوزیشن ارکان اڈانی مودی بھائی بھائی، ای ڈی ڈرو مت کے نعرے والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس دوران پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاراشٹر کے بی جے پی ارکان اسمبلی نے ساورکر سے متعلق راہل گاندھی کے ریمارک کے خلاف احتجاج کیا۔ پونم مہاجن کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ ساورکر نہیں ہے۔ بالکل سچ کہا، راہل گاندھی کبھی ساورکر نہیں ہو سکتے، وہ گاندھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اتر پردیش کے سابق ایم پی عتیق احمد کو گجرات کی سابرمتی جیل سے اتر پردیش کی پریاگ راج جیل منتقل کر دیا گیا۔ اغوا کے ایک معاملے میں عتیق احمد اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے مقدمے پر اتر پردیش کی ایک عدالت کل فیصلہ سنانے والی ہے، اسی لیے عتیق احمد ان کے بھائی اشرف کو پریاگ راج منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران یہ آشاریاں بھی کی جا رہی ہیں کہ عتیق احمد کو پریاگ راج جیل سے نائنی سینٹرل جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جب میڈیا کے نمائندوں نے اے سی پی یمنا نگر اجیت سنگھ چوہان سے اس بارے میں سوال کیے تو انہوں نے ان خبروں کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر جگہ تیار رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریاگ راج کی جیل میں عتیق احمد کا دبدبہ ہے، اس لیے انہیں نائنی جیل لایا جا رہا ہے، لیکن پولیس نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف عتیق احمد کی بہن عائشہ نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے تشویش ہے۔ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے۔ عتیق احمد کے وکیل نے بھی کہا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد انہیں پریاگ راج لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نچلی عدالت میں انہیں انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ ہائی کورٹ جائیں گے۔ کرناٹک کے شیموگا میں بی جے پی لیڈر اور سابق چیف منسٹر بی ایس یدیورپا کے مکان کے باہر زبردست احتجاج ہوا اور پتھراؤ کیا گیا۔ اس احتجاج کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بنجارہ طبقے کے لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ یہ طبقہ ریزرویشن کے مسئلے پر احتجاج کر رہا تھا۔ کرناٹک میں مئی کے مہینے میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ سوریس نے بتایا کہ بنجارہ طبقے کے احتجاجیوں نے یدیورپا کے گھر پر حملے کی کوشش کی۔ حال ہی میں حکومت نے ایس پی کمیونٹی کے داخلی ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا۔ بنجارہ طبقے کے ارکان مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت جسٹس سدا شیو کمیشن کی رپورٹ کو رد کر دے، جس میں بعض طبقات کو ذیلی ریزرویشن دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ دلی شراب پالیسی اسکیم معاملے میں بی آر ایس کی رکن کونسل کویتا کی درخواست پر سپریم کورٹ 3 ہفتوں بعد سماعت کرے گی۔ اعلیٰ عدالت نے ای ڈی کی طرف سے کی جا رہی کارروائی پر حکم التوا سے انکار کر دیا ہے۔ کویتا کی طرف سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک خاتون کو ای ڈی کے آفس میں بلا کر پوچھ تاچھ نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے گھر پر سماعت ہونی چاہیے۔ آج یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا اور عدالت میں اس کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے بعد کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان ناز فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔